बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद से शुरू होने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा पल पल बदल रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो धरना देने की नीयत से अपने कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद आए, पुलिस की शेलिंग, पकड़ धकड़, मुसीबतें, रुकावटें सब कुछ बर्दाश्त किया, इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन उसके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया हुकूमत को और कहा कि जो उनके 2 मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, वरना 6 दिन बाद वो दोबारा आएंगे और इस बार पूरी तैयारी के साथ वो आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरना ख़त्म क्यों किया, वो क्यों चले गए, उसकी वजाहत उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। हम सब समझ रहे थे कि अब तो अदालत का फैसला आ गया कि अब सारी रुकावटें भी हटा दी जाएंगी, क्योंकि हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। बड़े मेरे लोग मायूस, अंदर से हमारे कारकुन क्यों नहीं वहाँ बैठ गए। जब तक मैं वहाँ पहुंचा मुझे पूरी तरह इल्म हो गया कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं। उस दिन रात को खून खराबा होने लगा था। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी, और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। गवर्नमेंट के पास भी टाइम है, एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल या अपना रोल प्ले करती है उनके पास भी टाइम है। हम 6 दिन दे रहे हैं, उसके अंदर अगर इन्होंने ना अनाउंस किया, मैं अब फिर से निकलूंगा। अब हम निकलेंगे तैयारी करके। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और मैंने उनसे ये सारे सवाल किए कि क्या एक जमहूरियत के अंदर एक पुरअमन एहतजाज करने का हमारे पास हक है या नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि नेगोशिएशंस में ये होगा कि इलेक्शंस आपको अनाउंस करने पड़ेंगी जून के महीने में। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद से जाने की देर थी कि हुकूमत ने भी अपना काम कर डाला। नैब कवानीन और इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल पास करा लिया। ये बिल दोनों ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से पास हो चुका है। हुकूमत को इतनी क्या जल्दी थी ये बिल पास कराने की। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि उठने वाले नहीं थे अपने मुतालबात पूरे होने तक, वो बग़ैर मुतालबात मनवाए क्यों उठ कर चले गए, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि जब तक मेरे मुतालबात पूरे नहीं होते मैं धरना ख़त्म नहीं करूँगा। फिर वो इस तासुर को भी ज़ाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी से उनकी कोई डील नहीं हुई, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए उठकर चले गए और अब अगली बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अब आप बताएं, अंदर की कहानी है क्या, असल खबरें हैं क्या, वो तो जाने वाले नहीं थे, क्यों चले गए आखिर बगैर मुतालबात मनवाए। देखिए उम्र बाब साहब, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आपको याद होगा पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि मेरी जब मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आप धरने का प्रोग्राम बना के जा रहे हैं, और अगर बना के जा रहे हैं तो कितने दिन में ये मामला सेटल हो जाएगा। तो मुझे तहरीक इंसाफ के सभी रहनुमाओं ने इनवेरिएबली मुझे ये कहा कि हम धरने का तो कोई प्रोग्राम नहीं बना के जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वहाँ पर हम थोड़ी देर रहेंगे, हमारा जो अगर 2 घंटे का प्रोग्राम है तो वो 6 घंटे का हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। और उन्होंने बताया कि इसकी मौसम की शिद्दत की वजह से भी, और बाकी उन्होंने साथ मुझे ये भी बताया कि जनाब हम प्रेशर तो डालेंगे, अल्टीमेटली अगर कोई सूरत हाल नहीं बनती तो फिर हमें अगर धरने की तरफ जाना पड़ा तो हम धरने की तरफ जाएंगे। तो बात यह है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि जो 25 मई का प्रोग्राम था उसमें धरने का प्रोग्राम शामिल नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने खुद इमरान खान की बातों से, और उन्होंने भी एक पॉलिटिकल मूव के तौर पे इस बात में अबहाम रखा और आखिरी वक्त तक रखा कि मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं वहाँ पे ठहरूंगा या नहीं ठहरूंगा। तो दरअसल ये किसी भी लेकिन हबीब साहब ये भी तो कहते रहे थे ना साबिक वज़ीर आज़म के जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे यहाँ से नहीं उठूंगा, तो फिर उसको किस तरह से समझा जाए। देखिए हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि जनाब उनका मतलब है 25 मई या 26 मई या 27 मई। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, तो बात यह है कि वो उन्होंने एक अबहाम रखा इस बात में कि उनके लीडर्स कुछ कह रहे थे, इमरान खान साहब कुछ कह रहे थे, और फिर धरने का तो प्रोग्राम कम अज़ कम मेरी मालूमात की हद तक तो किसी का नहीं था, और बहुत सारे जर्नलिस्टों से भी मेरी बात हुई, वो भी यही कह रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने 1-2 दफ़ा उनकी गुफ्तगू से ये तासुर पैदा हुआ कि शायद वो धरने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए उनके मुखालिफिन
اگر یہ چاہیں کہ اس سے تاثر یہ لیا جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کا پروگرام تھا کہ جی میں 20 لاکھ یا 22 لاکھ 25 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، تو یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ 2014 کے دھرنے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ 1 لاکھ تو صرف موٹر سائیکل ہوں گے ان کے آگے چلتے ہوئے جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کو دھرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں پڑی کہ دھرنے سے وہ اس نظام کے اوپر، سسٹم کے اوپر یا اس بندوبست کے اوپر جو پریشر ڈالنا چاہتے تھے وہ تو انہوں نے ڈال لیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جلسہ تھا یا دھرنا تھا کہاں تھا؟ اسلام آباد میں تھا نا۔ تو آپ نے بند لاہور کر دیا، بند فیصل آباد کر دیا، بند راول پنڈی کر دیا، آپ نے بند یعنی ایون صوبے میں داخلہ جو ہے وہ مشکل کر دیا۔ تو جب ایسی صورتحال خود حکومت نے بنا دی تو ان کا پیغام بھی پہنچ گیا، دباؤ بھی بڑھ گیا، اور دھرنا جو ہے اگر آپ اسے سمجھیے کہ ان کے دباؤ کی صورت میں آج بھی کنٹینیو کر رہا ہے۔ اگر تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو نظر نہیں آ رہے، لیکن دھرنے کا دباؤ جو ہے وہ بہرحال کنٹینیو کر رہا ہے، اور وہ حکومت کے اوپر پریشرز بھی، جس طرح آپ نے خود کہا کہ جس تیزی سے قانون سازی کی گئی ہے تو یہ پریشرز کا نتیجہ ہی تو ہے۔ تو حبیب صاحب پھر سابق وزیر اعظم 6 دن بعد کیا کرنے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد دباؤ ڈالنا تھا تو وہ تو انہوں نے ڈال دیا، اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 دن بعد دوبارہ آئیں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ 6 دن بعد ایسا ہوگا کہ آپ یعنی آج سے آنورڈ 5 دن یعنی 1 دن پہ تو گزر گیا نا، تو اب سے آنورڈ اب 5ویں دن یعنی منگل یا بدھ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ جناب ایک بہت جم غفیر عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر ٹرک پہ چڑھے ہوں گے اور پھر وہ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ پولیٹیکل بات کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان کے پریشر کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہم نے غلطی کی ہے اس وقت حکومت لے کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے۔ ان کے جو اس حکومتی اتحاد کے جو حلیف ہے، ایک اہم حلیف ہے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، تو ایم کیو ایم پی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ سارے اکٹھے کر لیں۔ تو الیکشن کا جو ان کا مدعا ہے، جو منظور ہے جو عمران خان صاحب کو، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تو کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایون مریم نواز صاحبہ بھی یہ بار بار کہتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ جناب الیکشن ہونا چاہیے۔ تو الیکشن کے ہونے پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں الیکشن کی مواقیت پہ یعنی الیکشن کے وقت پہ کسی کو ہونے کو اعتراض ہے کہ آخر وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ اسمبلی ٹوٹنی ہے اور کون سا دن ہے۔ اس کے نتیجے میں تو پھر سسٹم آٹومیٹک ہو جاتا ہے نا کہ بھائی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، پھر سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ تو اہم ترین اس میں اوقات کار میں سے صرف ایک چیز ہے کہ وہ کون سا دن ہے جب اسمبلی ٹوٹنی ہے۔ تو اب یہ دباؤ جو ہے کیا اگر تو جی عمر باب جو اگر آپ نے دیکھیے حکومت 1.5 مہینے بعد عمران خان صاحب ایک طریقے سے پہلے انہوں نے جلسے کیے اور پھر ایک طریقے سے اسلام آباد آ گئے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے 6 دن بعد وہ پھر اسلام آباد ہوں، 6 دن بعد وہ کہیں 16 دن بعد اسلام آباد ہوں، 16 دن بعد وہ آ جائیں گے، وہ 20 دن بعد آئیں گے۔ اگر تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ ہم نے 6 16 60 کر کے ہم نے پوری اپنا اوقات کار کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے یہ اپنی جو مدت پوری کرنی ہے اسمبلی کی، تو اس سے بہتر ہے حبیب صاحب اب حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی اسمبلی پوری کرنی ہے مدت، اور دوسری بات یہ جو حکومت کہہ رہی تھی نا کہ عمران خان کا بوجھ ہم اپنے اوپر کیوں ڈالیں، اب مریم نواز صاحبہ اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کر کے جائیں گے۔ آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنے وقت پر ہی انتخابات ہوں گے، اور پھر جو بات ہے اسلام آباد آنے کی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب 6 روز کا ٹائم نہ دیں، 6 صدیوں میں بھی اب اسلام آباد نہیں آ سکتے۔ دیکھیے عمر باب یہ اسے کہتے ہیں پولیٹیکل پوسچرنگ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے خود جب شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور پی ڈی ایم کے دیگر جو اصحاب ہیں، مثال مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی، یہ تمام لوگ اس بات پہ اصرار کیا کرتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے، یہی کہا کرتے تھے نا۔ بالکل بالکل۔ تو جب وہ الیکشن پر اصرار کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ الیکشن ہونا ہے، اس کا مطلب تھا کہ کوئی صورت نکلے۔
تو وہ صورت یہ نکل آئی کہ انہیں حکومت مل گئی 1.25 سال کے لیے، تو اب انہیں لگتا ہے کہ نہیں، اب 1.25 سال کے لیے جب حکومت مل گئی ہے تو ہمیں وقت پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ پولیٹیکل پوسچرنگ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لازمی ہر صورت میں وقت پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر موقع آ گیا، بیچ میں دباؤ زیادہ بڑھ گیا، صورتحال ہاتھ سے نکلنے لگی، تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کو الیکشن کے فیوز و برکات کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا حبیب صاحب، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس وقت حکومت نے جو مشکل فیصلے لیے ہیں اور اس مشکل فیصلے لینے سے پہلے بھی جو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اپنی مدت پوری کرے گی، اس سے بھی کچھ ایسے اشارے نہیں مل رہے کہ اب حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ مدت پوری ہی کرنی ہے؟ دیکھیے یہ حکومت جو ہے، آپ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اتحاد ہے، اور اتحاد جو ہے وہ صرف اور صرف 2 نشستوں کی اکثریت، 1 نشست کی اکثریت پہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ ٹیکنیکلی ہم دیکھیں تو اس وقت جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو 173 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ان 173 اراکین میں سے 2 اراکین اسمبلی جو ہے وہ بنیادی طور پر مسلم لیگ ق سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہیں چودھری صالح حسین صاحب اور جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، دونوں وزراء ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کے اشارہ ابرو پر کھڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بلوچستان میں ہوا ہے کہ بلوچستان میں یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے کہا تھا کہ ہم جام کمال صاحب جب عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے، یہ کل انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا تھا۔ لیکن جام کمال صاحب جب اپنی تحریک عدم اعتماد لے کے گئے تو کیا انہیں پی ڈی ایم کی سپورٹ حاصل ہوئی؟ اور جواب ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خود بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بھی ایک خیال تو یہ ہے نا کہ اگر ہم نے ان کی مدد کی وزیر حکومت بنانے میں تو یہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتنی فریجائل حکومت جو ہے، یہ ایک سیاسی کرتب تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1.25 سال گزر جائے اور ہم بعد میں تاریخ میں لکھا کریں کہ جناب ہمارے ہاں بھی ایک ایسی حکومت تھی جو صرف 1 ووٹ کی اکثریت پہ کھڑی تھی۔ اب ایسی حکومت کو اگر آپ نے گلدان کی طرح کہیں سجا کے رکھنا ہے تو بسم اللہ، ورنہ ایسے سیٹ اپ کو حکومت نہیں کہا جاتا۔ صحیح۔ اچھا حبیب صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے جانے کی جو وجوہات بتا رہے ہیں، پھر ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، وہ اس سے انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی یہی خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب درست فرما رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو بنیادی مطالبہ رہا ہے، آپ اب ڈیل کی ادر سائڈ بھی، ڈیل 2 یا 2 سے زیادہ فریق ہونے چاہیے، تو ڈیل کے ادر سائڈ پہ جو بھی فریق رہا ہے اس میں انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ جناب ہمیں ڈیٹ دیں کہ کب آپ نے اسمبلی توڑنی ہے، اور پھر الیکشن تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کب ہونا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بعض لوگوں نے رابطہ کیا، اور روابط کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا، جب جو دوسری فریق ثانی کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، ملک کے حالات نازک ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمیں معیشت کے لیے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، تو اس کے جواب میں جو مذاکرات کاروں میں سے ایک نے کہا کہ جناب علی، آپ ہمیں جس ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں ہم اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، اس ٹرک کو کھڑا کریں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ بتی کہاں لگی ہوئی ہے، تاکہ پھر ہم اس کو پوسٹ بنا کر اس کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ اس کے جواب میں جب فریق ثانی نے خاموشی اختیار کی تو اس خاموشی کے طویل وقفہ جب طویل ہو گیا تو فریق اول بھی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اٹھ کے باہر چلے آئے۔ تو لہٰذا مذاکرات جو ہیں نا، یا جو بھی اس طرح کی کوششیں ہیں، وہ تو یس ہو رہی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں کہ ہماری جو ہیئت مقتدرہ ہے، یعنی ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے، اس کے اندر یہ رائے زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے تمام فریقوں کا اس کے اوپر اتفاق لازمی ہے۔ تو ابھی تمام فریق اس پہ اگرچہ متفق نہیں ہوئے، لیکن اب یہ رائے سب سے طاقتور رائے ہے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ کیا ہے جو ان کے مطالبے اور مطالبے کی منظوری کے درمیان آ سکتا ہے، اور حکومت کا کیا ہے کہ وہ کتنا اس عرصے کو کھینچ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی ہمیں امیڈیٹلی
کوئی کنکلوسیو رائے نہیں بنانی چاہیے, ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. اچھا حبیب صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے, تو ان کی باڈی لینگویج بھی بڑی پازیٹیو تھی, لہجہ بھی اتنا تلخ نہیں تھا جتنا کہ ہوا کرتا ہے حکومت کو لے کر. یہ بتائیے گا, جو کہتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہوں, یہ ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بیٹھنے پر کیسے آمادہ ہو گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جن کو چور کہتے ہیں نا, مذاکرات صرف ان سے نہیں ہونے. مذاکرات ایک ذرا جب عمران خان صاحب جن مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے وسیع تر نوعیت کے ہیں. اس میں ان کے سیاسی مخالفین بھی موجود ہیں اور ان کے پاکستان کے دیگر اکابرین بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا جب اس طرح کے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو لہجہ بھی نرم رکھنا چاہیے اور مذاکرات سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کے ذریعے ہی, سیاسی مذاکرات کے ذریعے ہی ہمیشہ راستے آگے کی طرف نکلتے ہیں. عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ الیکشن ہونا چاہیے, میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی جرنلسٹ سے پوچھیں, سیزنڈ مبصر سے پوچھیں, ایک پولیٹیکل کارکن سے پوچھیں, تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ مذاکرات ایک الیکشن تو ہونے چاہیے. لیکن بہرحال اس الیکشن سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن حکومت گھٹنوں کے بل آ کے انہیں الیکشن تھالی میں رکھ کے پیش کرے تو ایسا نہیں ہونے والا. اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب گھٹنوں کے بل چکے ہیں اور ان سے الیکشن کی بھیک مانگیں تو ایسا بھی نہیں ہونے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں درمیانی صورت کی طرف چلیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, جو ان پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی بہتر ہوں گے اور پاکستان کے حوالے سے بھی. تو اس درمیانی صورت حال میں کیا صورت نکلتی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. حکومت نے نیاب قوانین اور انتخابی اصلاحات سے متعلق ایوان زیری کے بعد ایوان بالا سے بھی یہ بل منظور کرا لیا, جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے, اس بل کے حوالے سے کچھ وضاحت دی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں. الیکشن ایکٹ میں 3 ترامیم ہیں, وہ منظور کی. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا. جنرل انتخابات میں پورے ملک میں EVM مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے, اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو, اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں. الیکشن کروانا, اس کے طریقہ کار وضع کرنا بجا ہے قانون کے تابع, وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے. نیب قوانین ایک آمر نے سن 2000 میں 99 میں انٹروڈیوس کروائے. سارے ملک کے سامنے ہے جو تاریخ ہے نیب قوانین کی, کہ کس طرح 99, 2000, 2001, 2 میں انہیں استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. یہ وہ ترامیم ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں لوگوں کو غلط مقدمات میں فریم کرنے سے بچانے کے لیے ضروری تھی. حبیب صاحب, کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو کام کرنا چاہتی تھی حکومت نے وہ کام کر لیا ہے. بتائیں یہ حکومت کو اتنی جلدی تھی کیا بل پاس کرانے کی؟ دیکھیے وہ اس پاکستان کی پولیٹکس میں عمران خان صاحب کافی گرج برس رہے ہیں اور کافی زور و شور سے وہ اپنی تحریک بھی آگے چلا رہے ہیں. تو اب ایسی صورت میں جب عمران خان صاحب ایک سیاسی فریق کے طور پر سامنے ہیں تو ظاہر ہے حکومت کے اوپر ایک آٹومیٹکلی پریشر بڑھ جاتا ہے, اور ایسے بڑے ہوئے پریشر کی صورت میں حکومت کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالات پاکستان میں کسی بھی وقت کوئی ایسا موڑ مڑ سکتے ہیں جہاں پہ شاید جو موجودہ پارٹیاں حکومت میں ہیں وہ حکومت میں نہ رہیں, تو اس لیے کام جلدی کر لینا چاہیے. میں آپ کو اس کی ایک غلطی کی مثال دوں تاریخی اعتبار سے. اگر آپ دیکھیں کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی نیب لاز کے اوپر PMLN کو مشورہ دیا گیا تھا کہ نیب کے قانون کو تبدیل کر لیتے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کا خیال یہ تھا کہ نیب ہمیں کیا کہے گا, یہ تو جب بھی کہے گا پیپلز پارٹی کو کہے گا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ یہ طرفہ تماشا ہے یا لوگوں کے درمیان دنوں کا پھیر ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر قانون بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیب کے ظالمانہ قوانین کو تبدیل کر دیا. اب ذرا آجیے دوسری طرف کہ نیب کے قوانین میں آخر تبدیلی کیا آئی ہے.
میں ہمیشہ سے اس رائے کا حامل رہا ہوں کہ پاکستان میں قوانین سے زیادہ قوانین کا استعمال برا ہوتا ہے. یعنی قوانین، ہم کوئی بھی قانون بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ادارہ وجود میں آتا ہے اس کے ٹاپ پہ ایک ایسا شخص بیٹھ جاتا ہے جس کو نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے نہ آداب کا پتہ ہوتا ہے، جو قانون کو اس طرح توڑ مروڑ کے اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے تازیانہ بن جاتا ہے اور کسی کے لیے وہ پھولوں کی سیج بن جاتا ہے. تو لہٰذا قانون، یہ جو نیب کا قانون ہے، انفارچونیٹلی یہ بھی اسی طرح استعمال ہوا، ورنہ قانون کے اندر فی نفسی ہی کوئی خرابی نہیں تھی. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے جو نیب کے اوپر جو اعتراضات تھے، نیب کے قوانین کے اوپر، دراصل یہ ان اعتراضات یا اس کا استعمال ہے قانون کا، جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک بہتر اور مناسب قانون جس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت تھی، اس کو آج بیک جنبش قلم یا نہیں بلکہ بیک جنبش سر آج ہماری پارلیمنٹ نے اس کو ختم کر دیا، اور پارلیمنٹ بھی ایسی کہ جس میں اپوزیشن موجود نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اب اس کا اطلاق جو ہے 99 سے کیا جائے گا. 99 سے کرنے میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ بہت سارے جو معاملات ایکچولی شریف خاندان کے 99 سے پہلے کے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ اس کے اندر جو قوانین میں یعنی جن چیزوں کو قابل دست اندازی نیب کہا گیا ہے ان کو اس طریقے سے بدل دیا گیا ہے کہ اب بہت سارے جو مقدمات تھے وہ اپنی اہمیت اور حیثیت کھو بیٹھیں گے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر نیب کا قانون کا یہ جو دوسرا آج ہم پارٹ دیکھیں گے جو آپ سے یعنی منظور تو ہو چکا ہے، جب صدر مملکت اس پہ دستخط کر دیں گے تو میں آپ کو ام رباب کہہ دوں کہ اس کو اگر آپ اس پہ یہ پھبتی کسنا چاہیں کہ یہ ایک NRO ہے جو حکومت نے حکومت کو دے دیا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسمبلی میں آج اکثریت، بلکہ صرف ایسی اکثریت جس میں اقلیت کا کوئی وجود نہیں تھا، جس میں اپوزیشن کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ کچھ لوگوں نے ارینج کر کے ایک معاملہ کر لیا ہے. اب آپ اس کو آپ مجبور ہیں اس کو کہنے کے لیے کہ یہ واقعی قانون سازی ہوئی ہے، لیکن مجھے معذرت کے ساتھ کہیے، میں معذرت کے ساتھ اپنی قانون سازوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسے قانون سازی نہیں کہتے. یہ قانون سازوں نے اپنے لیے ایک باڑ کھڑی کر لی ہے تاکہ کوئی ان کی طرف نہ انگلی اٹھا سکے، نہ ان سے کوئی کرتے کا سوال کر سکے، نہ ان کے لائف سٹائل کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے، نہ ان کی گاڑیاں کبھی سوال میں آئیں، نہ کبھی غریب آدمی اپنے پچکے ہوئے پیٹ کو اور ان کے روشن گالوں کو دیکھ کے کوئی سوال اٹھا سکے. تو لہٰذا آج سے پاکستان کے اندر جو ہم لائف سٹائل کے اوپر سوالات اٹھایا کرتے تھے، جو کسی کی آمدنی کے حوالے سے سوالات اٹھایا کرتے تھے، آج ان کا آپ اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے. وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اور عنقریب وہ تاریخ کا حصہ بھی کیا کہیے، ردی کی ٹوکری کا حصہ بن گیا. حبیب صاحب، قانون سازوں کا سوال ماہر قانون دان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سعد رسول صاحب پروگرام میں کچھ تاخیر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سعد صاحب، حکومت یہ کہتی ہے کہ نیب کے قوانین ظالمانہ تھے، ایک معصوم انسان کو جو ہے وہ اس طرح سے عوام کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا، ہم نے اس لیے اس میں کچھ ترامیم کی ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اپالوجائز کرتے ہوئے حکومت اور خاص طور پہ انٹیریئر منسٹری اور آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ختم ہو گیا دھرنا، وہ نہیں ہو رہا. مہربانی کر کے جو آپ نے اسلام آباد کی آدھی سڑکیں کھودی ہوئی ہیں ان کو مہربانی کر کے لوگوں کے لیے تھوڑی سی اس میں کچھ بہتری لے کے آئیں. اس طرح شہر اور اس طرح ریاستیں نہیں چلتی جس طرح کی اس وقت سچویشن اسلام آباد میں ہے. میں دوسری گزارش کروں گا نیب کے قانون کے اوپر. دیکھیے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ ایک مدر آف آل NROs لیجسلیٹرز نے اپنے آپ کو دیا ہے. یعنی کہ قانون سازوں نے خود ایک قانون بنایا کہ ہم قانون سازوں کو آئندہ سے آپ پکڑ نہیں سکتے. کتنی اچھی بات ہے اگر ہم سب کو تھوڑا تھوڑا یہ والا اختیار مل جائے کہ غریب آدمی اپنے لیے قانون بنا لے کہ غریب آدمی کو نہیں پکڑ سکتے، کسان جو ہیں وہ اپنے لیے قانون بنا لیں کہ کسانوں کو نہیں پکڑ سکتے. یہ تو اسی طرح ہے، پھر سب کو اختیار دے دیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے قانون بنا لے کہ آپ ہمیں پکڑ نہیں سکتے. فار ایگزامپل، جو ابھی حبیب صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. اس نیب کے قانون کی ترامیم کے بعد ایفیکٹولی تو نیب اب ایک اس طرح کا آرگنائزیشن ہے ہی نہیں جس سے کہ کسی کو ڈر لگنا چاہیے. لیکن جو چند چیدہ باتیں ہیں جو کہ اسپیسیفکلی کی ہی مریم نواز صاحبہ کے لیے گئی ہیں ایفیکٹولی،
ان میں ایک یہ بات ہے کہ جب تک کسی شخص کو آخری عدالت سے فائنل سزا نہیں ہو جاتی اس وقت تک اگر نیچے سے اس کے خلاف 4 5 6 سزائیں بھی اس کے خلاف ہوئی ہوں تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یعنی کہ ایک شخص کے خلاف ایک نیب کے اندر ایک مقدمہ فائل ہوتا ہے. ویسے تو نیب کے اندر اب کیا ہی مقدمہ فائل ہوگا, نیب کے اندر تو مقدمات اب فائل نہیں ہوں گے, لیکن کہیں پہ کرپشن کا مقدمہ فائل ہوتا ہے, اس کو نیچے کی عدالت کنوکٹ کر دیتی ہے کہ آپ کے خلاف واقعی ایک مقدمہ ہے اور آپ کے خلاف شواہد موجود ہیں, ہم آپ کو کنوکٹ کر دیتے ہیں. اب پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ نیچے کی عدالت جو ہے نا وہ 4 5 7 8 سال کے اندر ایک فیصلہ کرے گی ٹرائل کے بعد. جب وہ کنوکٹ ہو جائے گا شخص اس کے بعد بھی وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. وہ سزا یافتہ بھی ہوگا, ہو سکتا ہے جیل میں بھی ہو, لیکن وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. پھر وہ ایک اپیل فائل کرے گا ہائی کورٹ کے اندر, وہ اپیل بھی کو 2 4 5 سال چلتی رہے گی. وہ اس وقت بھی سزا یافتہ بھی ہوگا, ہو سکتا ہے جیل میں بھی ہو, وہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپیل ایک سپریم کورٹ کے اندر کر دے گا جو مزید 5 7 سال چلے گی. یعنی کہ اگر آج میں کرپشن کروں جو کہ بالکل سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہی ہو, کوئی شواہد کے اندر کوئی مذائقہ نہ ہو, تو میں اس کرپشن کی وجہ سے حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی شواہد نہیں ملتے تھے, نیب کو اور ایک چٹ دے دی جاتی تھی کہ کوئی ثبوت نہیں ملا, لیکن معصوم لوگ ذلیل اور خوار بھی ہوتے تھے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے این آر او دیا ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بالآخر آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی ہیں. پیٹرول 30 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے. اسی طرح ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی 30 روپے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے. وزیر خزانہ کا بتانا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے بغیر گزارا نہیں تھا, کیونکہ اس کے بغیر آئی ایم ایف سے اگلا قرضہ نہیں مل سکتا تھا. موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب جو سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے غلط فیصلے کیے تھے اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان بھی موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. حبیب صاحب, حکومت کہتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی ہیں, پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اس سے اتنی زیادہ کوئی مہنگائی نہیں ہوگی اور یہ ان کی مجبوری تھی. ظاہر ہے معاملات بھی چلانے, اگلا قرضہ نہ ملتا تو پھر معاملات کیسے چلتے؟ عمر باب, اسی پروگرام میں نے کئی بار یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی پرائسز ہیں ان کو اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح دنیا میں ہیں. یعنی پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز کو اگر ہم ایک خاص حد سے نیچے لائیں گے تو ہم اپنے لیے معاشی مسائل پیدا کر لیں گے, اور اگر غیر معمولی طور پر اوپر لے جائیں گے تو بھی معاشی مسائل یا اور طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی پرائس جو ہے اس کو کسی جگہ باندھ دیا جائے. اب پرابلم یہ ہے, یہاں پر آ گیا ہے, اس کی ایک حصہ جو ہے وہ ہے پولیٹیکل. بات یہ ہے کہ ہمیں گزشتہ 3.5 برسوں میں یہ کس نے بتایا تھا کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ حکومت پیٹرول بم گرا رہی ہے, حکومت یہ کر رہی ہے, پیٹرول کی پرائسز بڑھاتی چلی جا رہی ہے. اصل تو نواز شریف کا دور مسعود تھا اور یہ عمران خان کا دور نامسعود ہے جس میں آ کے اب جو پرائسز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کون بتا رہا تھا؟ یہ مسلم لیگ نہیں بتا رہی تھی نا ہمیں. یہ جو آج کے وزیر خزانہ ہے, کل تک ہمیں یہی بتا رہے تھے نا. آج کے وزیر اعظم, بلکہ آج کے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تو باقاعدہ مہنگائی مارچ اور مریم نواز صاحبہ بھی لے کے نکلے تھے نا. بالکل. میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان چیزوں کو پولیٹیکل نہ رکھیں, پولیٹیکل نہ کریں. جب آپ نے پولیٹیکل کیا ہے تو پھر پولیٹیکل ہو گئی. جب عمران خان نے قیمت کم کی اور پھر آپ آ گئے, جب آپ کی حکومت تشریف لے آئی تو پھر آپ کے پاس راستہ کیا تھا؟ آپ کے پاس راستہ یہ تھا, ایک راستہ تھا کہ فوراً بڑھا دیتے, دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ اس کی سبسڈی کو فریز کر دیتے. جو 10 روپے سبسڈی دی تھی اس کو 30 روپے تک یا 40 روپے تک جانے کی ضرورت کیوں, جانے کی اجازت آپ نے کیوں دی؟ بات یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو پولیٹیکل بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں ہوتی کہ آپ چیزوں کو مینج کر سکیں, تو پھر آپ کا وہ انجام ہوتا ہے جو اس وقت اس حکومت کا ہو رہا ہے کہ آپ اب پیٹرول کے اور پرائسز بڑھنے کے فیوز و برکات کے اوپر ابھی ہم لیکچر سنیں گے یکے بعد دیگر پریس کانفرنسوں میں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو سیاست نہیں بچائی, ہم نے تو ملک کو بچا لیا. ہمیں پتہ ہے حکومتیں کیسے ملک بچاتی ہیں, ہمیں پتہ ہے حکومتیں سیاست کیسے بچاتی ہیں, ہمیں اس بات میں بھروسہ نہیں ہے.
पाकिस्तान में 70 साल में हमने हर हुकूमत को यही कहते सुना है, मैं तो मुल्क, हम जी तो मुल्क हबीब बचा साहब। रहे हैं, हमें तो अपनी कोई परवाह नहीं है। और बात यह है कि अब जो ये पॉलिटिकल मामला है वो एक्चुअली इनके गले पड़ा है, वरना उसूली तौर पर प्राइसेस बढ़नी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब ऐसा ना हो कि ये कहीं ऐसा प्राइसेस बढ़ा के बहरहाल एक तूफान आएगा महंगाई का, उसके लिए तैयार रहना चाहिए आपको, हम सबको। तो लेकिन वो भी जाहिर है इसी हुकूमत के खाते में पड़ेगा। और अब आखिर में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं पाकिस्तान के माहिरीन मुआशियात के बारे में और वज़राए ख़ज़ाना के बारे में बिला किसी इस्तिस्ना के एक ही बात करता हूँ कि इन्हें FA की किताब पढ़ा दें। बिल्कुल हबीब साहब, आप ठीक मशवरा देते हैं। सभी को जो है ना ये FA की किताब पढ़ने की ज़रूरत है इकोनॉमी पर। साथ साहब हुकूमत इसके बरक़ात बताना भी शुरू हो चुकी है। हुकूमत कहती है इससे रुपया मुस्तहकम होगा, और आज जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक भी रुपया कुछ मुस्तहकम हुआ है और डॉलर जो है वो 2.5 रुपये सस्ता भी हुआ है। वाह, हमें इस बात को मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। बट पहले आप ज़रा अगर पूरा बता देती हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने इस समरी पे साइन करने के बाद वो फूट फूट के रोना शुरू हो गए, बल्कि शायद यहाँ तक बात नहीं रुकी, कुछ सीना कोबी भी की गई है, फिर एक मजलिस का भी इनकाद हुआ। भाई ये बातें लोग किसको बता रहे हैं? सवाल ये है कि आपने इस हुकूमत के आने से पहले 3-4 चीज़ें वाज़ेह थी। हर बंदा ये कह रहा था, और इमरान खान साहब तो इस बात को बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि मैंने कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है। जैसे ये हुकूमत आएगी ये 2-3 चीज़ें करने की कोशिश करेगी। ओवरसीज़ का पाकिस्तानी का वोट ख़त्म कर देगी, ये इलेक्शन के अंदर कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करेगी, वोटिंग मशीन का, ये नैब का कानून ख़त्म कर देगी। ये चीज़ों तो उन्होंने करके दिखा दी। इमरान खान साहब दुरुस्त कह रहे थे, इनमें से कोई चीज़ भी अवाम के मुफाद में नहीं है, सब उनके अपने मुफाद में है। अब तीसरी बात जो एक रह गई थी वो ये थी कि IMF के साथ किसी तरीके नेगोशिएट किया जाए। PMLN के अंदर ये थॉट प्रोसेस था, और अभी भी कुछ अर्सा पहले तक तो कम से कम था कि हमें ये अपने सर पे नहीं लेना चाहिए, और जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो हम इलेक्शन कॉल कर देते हैं, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो इसको हैंडल करेगी। अब सवाल इफेक्टिवली ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी गवर्नमेंट ने ये इतना कड़वा घूंट पी लिया, जो कि पीना ही था, जब इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे तो गलत कर रहे थे, तो जो कि पीना ही था, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब हम इसको एक टैसिट कॉन्फर्मेशन समझें कि अब ये हुकूमत साल एक मजीद काम करेगी क्योंकि कड़वा घूंट पी लिया है, तो अब इसको किसी तरीके ठीक करने के लिए इलेक्शन से पहले वो कुछ ऐसे काम करने का उनको वक्त चाहिए जिसकी वजह से उनकी कुछ इज्जत बच जाए? क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान साहब के इस नैरेटिव के बाद साथ जो आप बात करें हुकूमत यही कह रही है चूंकि अब हमने ये कड़वा घूंट भर लिया है, पी लिया है, इसलिए हम अपनी मुद्दत भी पूरी करेंगे। इसका साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशया खुरनोश की कीमतों में इजाफे की भी खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।